मैं रक्षंदा उर्फ रुक्षी बचपन से ही एक ऐसे शख्स के नाम के साथ बंधी रही थी जो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। मेरा ख़ानदान रवायती ख़ानदानों की तरह ही था, जहाँ ख़ानदान से बाहर शादी करना जुर्म तस्वर किया जाता था और बच्चों की मंगनियाँ उनके बचपन में ही तय कर दी जाती थीं। मैं जब 10 साल की थी तो एक दिन मुझे मोतियों वाली फ्रॉक पहनाकर, सुर्खी पाउडर लगाकर और नए सैंडल पहनाकर कुर्सी पर बिठा दिया गया और बहुत सारे मेहमान इकट्ठे किए गए। सब ने मेरे मुंह में मिठाई डाली और हाथ पर 150 का नोट रखते चले गए। मुझे उस वक्त समझ नहीं थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मज़ेदार सी मिठाई और पैसे देखकर मेरी बतीसी अंदर ही नहीं हो रही थी। मैं ख़यालों ही ख़यालों में इन पैसों से अपने कज़नों के साथ मिलकर पार्टी करने का मंसूबा बना चुकी थी कि शेख चिल्ली की तरह मेरे अंडे यानी मेरा मंसूबा मट्टी मट्टी हो गया। अम्मा ने वो सारे पैसे अपने कब्ज़े में कर लिए और मुझे 10 का नोट पकड़ा कर कहा, बाकी पैसों से रुखशी के जहेज़ के लिए कुछ ले आऊँगी। मैं मुंह बनाकर बैठ गई थी और फिर अगले 2-4 साल में मुझे जहेज़ और मंगनी की अच्छी समझ लग चुकी थी। मुझे तैयार श्यार जो किया गया था मेरी मंगनी के लिए ही किया गया था और मंगनी मेरी फूफो के बेटे सिकंदर से हुई थी। सिकंदर उम्र में मुझसे 2 साल बड़ा था और सारा बचपन हमारा लड़ाइयों झगड़ों में ही गुजरा था। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी समझदार हुई और हम दोनों के रिश्ते की हकीकत और नज़ाकत को जाना तो उससे शर्माना, उसके आगे झुकना और उसकी मानना शुरू कर दी थी। ख़ानदान रिवायती था तो मैं भी अपने ख़ानदान की तरह ही रवायती लड़की थी कि जिसके साथ मेरा नाम मेरे माँ बाप ने जोड़ दिया था। मैंने उसे दिल से अपना लिया था और छोटी उम्र से ही ख्वाबों के रंग अपनी आंखों में सजा लिए थे। जब फूफो के घर से हर ईद पर मेरे लिए ईदी में कपड़े, जूते और चूड़ियाँ आती तो मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करती थी। जब मैं मैट्रिक में थी तो मेरी दोस्तों ने कहानी के ऐसे ऐसे रंगों को बयान किया कि मेरा दिल चाहता मैं उड़कर सिकंदर के पास पहुंच जाऊं। मैं शिद्दत से दुआएं करती थी कि फैमिली में किसी की शादी हो ताकि सब आएं और मेरा सामना सिकंदर से हो। कभी आमने सामने बराह रास्त मेरी और सिकंदर की मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वो हॉस्टल में होता था और कभी कभी ही घर आया करता था। वो अपनी पढ़ाई और कैरियर के लिए इस हद तक पागल था कि ख़ानदान की शादी में भी शरीक नहीं होता था और इस सब के बाद एक ही दुआ करती थी कि अल्लाह करे फैमिली में कोई मर जाए, फिर तो सिकंदर को मजबूरन आना पड़ेगा। लेकिन लगता था जैसे सब ना मरने का अहद खुदा से करके आए थे। मैट्रिक के बाद मैं घर पर ही होती थी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मेरी साथ की दोस्तों के मंगेतर सिर्फ एक झलक देखने के लिए क्या क्या कर लिया करते थे और सिकंदर को किसी चीज़ का होश था और ना ही परवाह। मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया तो कॉलेज में दाखला ले लिया, जहाँ मेरी दोस्त मॉडर्न लड़कियों से हुई जिन्होंने मुझे अदाएं सिखाईं कि मर्द अदाओं पर मरता है। मैंने मेकअप करना शुरू कर दिया था और हर वक्त खूबसूरत कपड़े जेबतन करने लगी थी कि हो सकता है कभी अचानक ही सिकंदर से सामना हो जाए। लेकिन सिकंदर ने कसम खा रखी थी कि रुखशी की शक्ल देखनी ही नहीं है। अपा ने मुझे फ़ोन लेकर दिया तो मैंने सिकंदर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जो 4 माह का अरसा गुजरने के बावजूद कबूल नहीं की गई थी। मैं अजीब सी उलझन का शिकार रहने लगी थी और हर वक्त सोचती थी कि क्या सिकंदर इस रिश्ते से खुश है। मुझे नहीं लगता था कि सिकंदर खुश है, वरना जो खुश होते हैं वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती रही। एक दिन मेरी दादी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह दुनिया से रुखसत हो गई। मुझे अल्लाह उस वक्त के लिए माफ़ करे जब मुझे दादी के मरने का ज़रा सा भी दुख नहीं था, बल्कि मुझे खुशी थी कि अब सिकंदर हमारे घर आएगा। मैंने फ़ौरन से नहा धोकर सफ़ेद सूट पहना जिसमें मेरी दोस्तें कहती थीं मैं क़यामत लगती हूँ। दादी की मैयत के पास बैठकर झूठे टसवे बहाती मैं दरवाजे की तरफ ही देख रही थी कि कब सिकंदर आएगा। और फिर जब सिकंदर आया तो मैं हैरत ज़दा रह गई थी। वो मेरी सोच और तस्वीरों से ज़्यादा हैंडसम था और उस वक्त रोई हुई लाल आंखों के साथ वो सीधा मेरे दिल में उतरा था। वो काफ़ी देर तक दादी के जनाजे के पास बैठा रहा था, लेकिन एक नज़र भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैंने सोचा मौका ऐसा है शायद तब ही, लेकिन मेरी कॉलेज की दोस्त किश्वर ने बताया कि जो मोहब्बत करता हो वो मौका जैसा भी हो फ़ायदा उठा ही लेता है। दादी का सोइम हुआ और फिर चहलम हुआ, लेकिन सिकंदर ने पल भर को भी मेरी तरफ नहीं देखा था।
میرا دل سکندر کی طرف سے بہت کھٹا ہوتا جا رہا تھا، اور رہی صحیح کسر میری دوستیں مجھے اپنے قصے سنا سنا کر پورے کر دیا کرتی تھیں۔ زندگی بورنگ سی گزر رہی تھی، لیکن میری بڑی بہن کی شادی طے ہو گئی۔ اس کی شادی طے ہوئی تو گھر میں رونق سی لگ گئی تھی، اور ہر وقت ناچ گانا لگا رہتا تھا۔ شادی کے مصروفیات میں سکندر کچھ دنوں کے لیے میرے دماغ سے غائب ہو گیا تھا، لیکن ایک دن سنا کہ سعدیہ پھپھو یعنی کہ سکندر کی امی نے آپا کی دعوت کی ہے۔ پھر کیا تھا، میرا دل دھڑکا اور فوراً سے میں نے بھی جانے کے لیے رولا ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ خاندان میں لڑکیاں شادی سے پہلے اپنے سسرال نہیں جاتی تھیں، لیکن میں نے اتنا سیاپا ڈالا کہ میرے ابا جی پگھل گئے اور مجھے آپا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں اس دن بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ میں نے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا اور جیولری بھی، ہلکا ہلکا میک اپ بھی کیا تھا، اور چہرے پر دل چرا لینے والی مسکراہٹ بھی سجا لی تھی۔ لیکن یہ مسکراہٹ تب سمٹی جب ہم پھپھو کے گھر پہنچے تو سکندر کہیں بھی نظر نہ آیا، اور پھپھو نے بتایا کہ وہ اپنے کسی دوست سے ملنے چلا گیا ہے۔ میری ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی تھی اور دل چھنا کے ٹوٹا تھا۔ وہ جانتا تھا میں آؤں گی تو وہ کیوں چلا گیا تھا اپنے دوست سے ملنے؟ کیا اس کے دل میں ہمارے رشتے کے لیے کوئی احساس نہیں جاگتا تھا؟ کیا اس کا دل مجھے دیکھنے اور ملنے نہیں چاہتا تھا؟ میں نے پھپھو کے گھر میں باقی کا وقت کیسا گزارا یہ صرف میں ہی جانتی تھی، اور پھر گھر آ کر میں نے سارا غصہ چھوٹی بہن بھائیوں اور کزنوں پر نکالا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں چینخ چینخ کر روؤں اور سب کو بتاؤں کہ میرے منگیتر کو مجھ میں ذرا دلچسپی نہیں ہے۔ آپا نے مجھے دلاسا دینے کی اور سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب کوئی بہانہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اگلے روز میں نے خود کو خود ہی مطمئن کیا اور شادی کے کاموں میں مصروف ہو گئی، اور پھر آخر وہ دن بھی آ گیا جب آپا کی شادی تھی۔ میرے دل میں سکندر کے لیے جو محبت تھی وہ بھرپور ہچکولے مار رہی تھی، اور عمر بھی ایسی تھی کہ دل چاہتا تھا کوئی بہت غور سے دیکھے اور پھر سراہے۔ میں شادی کے ہر فنکشن پر پورے دل سے صرف اور صرف سکندر کے لیے ہی تیار ہوئی تھی، لیکن وہ ایسے مصروف رہا جیسے اس کے بغیر کوئی کام ہی نہ ہونا تھا۔ میری ساری مسکراہٹ اور خوشی ایک بار پھر بیڑا غرق ہو گیا تھا، اور ادھر آپا کی شادی کے فنکشن ختم ہوئے، ادھر سکندر میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اب مرنا پڑا تو مر جاؤں گی، لیکن سکندر سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ جس طرح سکندر کی دلچسپی مجھ میں نہیں تھی، ایسے ہی میری دلچسپی بھی ختم ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میری ملاقات میری دوست دیا کے کزن بہروز سے ہوئی۔ بہروز کا تعلق ایک متوسط مگر بہت مذہبی قسم کی فیملی سے تھا۔ بہروز ایک ویل اسٹیٹڈ اور میچیور بندہ تھا۔ ایک اچھی کمپنی میں معقول تنخواہ نوکری کرتا تھا۔ اس کی ماں سنگل مدر تھیں اور وہ بھی ان کا اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ ایک دن بہروز کی جو شادی شدہ بہن تھی، بہروز دیا کو لینے کالج آیا تو مجھے دیکھتے ہی اسے مجھ سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا تھا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میری طرف کھینچا چلا آیا تھا۔ جب دیا نے مجھے اپنے کزن کے دل کی حالت بتائی تو مجھے خوشی بھی ہوئی تھی اور اداسی بھی کہ میں اتنی خوبصورت تھی کہ سب کا دھیان اپنی طرف کھینچ سکتی تھی۔ تو پھر سکندر میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوا تھا؟ کیوں وہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا؟ دیا نے کہا کہ یہ سکندر کی بدقسمتی تھی کہ وہ مجھ جیسی لڑکی کو اگنور کرتا رہا تھا، اور اب میری بدقسمتی ہوگی کہ اگر میں بہروز کو اگنور کروں گی۔ میں نے دیا سے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اور پھر 12ویں کے امتحان آ گئے تو بہروز والی بات دماغ سے نکل ہی گئی تھی۔ امتحانات سے فارغ ہوئی تو دوستوں نے باہر کہیں پارٹی کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ بہت مشکل سے ابا سے اجازت ملی تھی، اور اجازت بھی اس شرط پر کہ مجھے سکندر ڈراپ کرے گا۔ کچھ مہینے پہلے کا وقت ہوتا تو میں خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کرتی تھی، لیکن اس وقت بائک پر سکندر کے ہمراہ مجھے صرف بیزاری ہی ہوئی تھی، اور حیرانی کی بات کہ اس دن سکندر نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اگنور کر دیا تھا۔ سکندر مجھے میری دوستوں کے پاس ڈراپ کر کے چلا گیا تھا، اور مجھے تلقین کی تھی کہ میں فارغ ہو کر اسے کال کروں، وہ مجھے پک کر لے گا۔ ہم دوستوں نے بہت انجوائے کیا، اور ایک ساتھ پرتعیش سا کھانا کھانے کے بعد دیا مجھے کسی کام کے بہانے ہوٹل کے کمرے میں لے آئی، اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین تب نکلی جب دیا نے مجھے ہوٹل کے کمرے میں اندر دھکیلتے ہی فوراً دروازے کو باہر سے لاک کر دیا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ میں نے دروازہ پیٹنا چاہا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی،
اور پھر میں بہت زور سے چلائی تھی، لیکن سامنے والے نے اپنا مضبوط ہاتھ میرے منہ پر رکھ کر میری چینخوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں نے اس آدمی کو زبردستی پیچھے دھکیلا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ وہ شخص بہروز تھا۔ میں بہروز کو ایک اچھا آدمی سمجھتی تھی، لیکن وہ انتہائی گھٹیا شخص نکلا تھا جو مجھے بند کمرے میں لے آیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک زور کا تھپڑ بہروز کے منہ پر مارا اور چیخی کہ مجھے جانے دو، اور اسی وقت نیم اندھیرے کمرے کی بتیاں جلی تھیں اور پھر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے کہ کمرے میں ہر طرف سرخ غبارے اور پھول بکھرے پڑے تھے اور ایک طرف دیوار پر ول یو میری می لکھا تھا۔ میں نے حیرت سے بہروز کی طرف دیکھا تو وہ گال پر ہاتھ رکھے مسکرایا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے پرپوز کر دیا تھا۔ میں ایک شوق کی کیفیت میں تھی اور اسی وقت دروازہ کھول کر دیا اور میری دوستیں اندر آئیں اور تالیاں مار کر میری ہمت بندھانے لگی تھیں، لیکن مجھے اس وقت دیا اور بہروز پر بہت غصہ تھا۔ میں نے سب کو نظر انداز کیا اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے سکندر کو کال کی تو وہ اگلے 5 منٹ میں میرے پاس تھا۔ میری حالت دیکھ کر اسے تشویش ہوئی تھی، لیکن میں نے بات کو ٹال دیا اور گھر چلی آئی تھی۔ رات مجھے 103 کا بخار ہو گیا تھا۔ میرا کبھی بھی کسی انجان مرد سے یوں تنہائی میں سامنا نہیں ہوا تھا۔ صبح مجھے ہسپتال لے گئی۔ ابا تو میری طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی اور پھر میں نے بہروز کے بارے میں سوچا تھا۔ طریقہ غلط تھا، لیکن بہروز کا پرپوزل ٹھیک تھا، جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ میں نے بہت سوچا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور میں نے فون کو دیکھا تو دیا کی سینکڑوں کالز آ چکی تھی اور ابھی میں دیا کو کال کرنے ہی والی تھی کہ ایک نامعلوم نمبر سے مجھے کال آنے لگی تھی۔ میں شش و پنج کی کیفیت میں کال اٹھائی تو میرے کانوں نے بہروز کی آواز سنی تھی۔ وہ مجھے مسلسل سوری سوری کر رہا تھا اور میں مسکرا رہی تھی کہ میں بھی کسی کی توجہ اور خوشی کا باعث تھی۔ میں نے اس دن بہروز سے بہت دیر تک بات کی تھی اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ میں اور بہروز گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ میرے دماغ سے سکندر اور اس کے ساتھ جڑا رشتہ بالکل غائب ہو گیا تھا۔ میرا دل اور دماغ ایک نیا رشتہ بنا رہا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ میرے ماں باپ اس رشتے کے لیے کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ انہی دنوں سنا کہ سکندر کی بینک میں نوکری ہو گئی ہے، جسے پھپھو نے سیلیبریٹ کیا تھا اور سب کو اپنے گھر کھانے پر بلایا تھا، لیکن میں نہیں گئی تھی۔ سکندر اب کچھ بھی کرتا مجھے فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ مجھے اب بہروز کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ بہروز کے ساتھ مستقبل کے خواب دیکھتی میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی کہ ایک دم ہی زمین پر آ گری تھی، کیونکہ خاندان میں میری شادی کی بات چل نکلی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ لیکن پھر تھوڑا حوصلہ ہوا کہ میری اور سکندر کی شادی ملتوی کر دی گئی تھی اور فی الوقت صرف سکندر کے بھائی تیمور بھائی کی شادی میرے چچا کی بیٹی کرن آپی سے طے پائی تھی۔ گھر میں ایک بار پھر رونق لگ چکی تھی اور سب سے زیادہ خوشی مجھے تب ہوئی جب دیا ڈھیروں ڈھیر شاپنگ بیگز میرے لیے گھر لائی تھی۔ شادی کے تمام فنکشنوں کے لیے بہروز نے اپنی پسند سے میرے لیے شاپنگ کی تھی۔ میں خود کو اس وقت دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی کہتی ہوئی کہ کوئی برائی نہیں تھی۔ میرے دل کو سکون اس وقت ملا جب شادی کے ہر فنکشن میں سکندر کسی نہ کسی بہانے میرے آس پاس منڈلاتا ہوا نظر آیا۔ اس نے میری قدر نہیں کی تھی تو کھو دیا تھا۔ کاش جب میں چاہتی تھی تب وہ مجھے توجہ دیتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ سکندر کی پہلے مجھ میں دلچسپی نہیں تھی تو اچانک کیسے آ گئی تھی؟ شاید اسی لیے کہ پہلے میں اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی تو اس کی مردانہ انا کو تسکین ملتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اس پر توجہ دینی چھوڑی تو اسے مجھ میں دلچسپی ہو گئی۔ جو پاس ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جب وہ دور چلا جاتا ہے تو انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہی تو انسانوں کی فطرت ہے۔ سکندر میرے لیے گجرے بھی لایا تھا اور جو میں نے اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھ میں بھیجے تھے، لیکن میں نے وہ گجرے اپنی بہن کو ہی پہنا دیے تھے، کیونکہ میں سکندر یا اس کی دی کسی بھی چیز پر اپنا حق نہیں سمجھتی تھی۔ میں اب دل و جان سے بہروز کی تھی اور صرف اسی پر حق رکھتی تھی۔ گجرے چھوٹی بہن ملائکہ کے ہاتھ میں دیکھ کر سکندر کے چہرہ اندھیرا چھا گیا تھا، جس نے مجھے دلی سکون دیا تھا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک سکندر کا بھی یہی رویہ ہوا کرتا تھا اور میرا مایوس ہوتا چہرہ بھی۔ اللہ اللہ کر کے تیمور بھائی کی شادی ختم ہوئی تو زندگی معمول پر آ گئی تھی۔
میرا ارادہ نہیں تھا آگے پڑھنے کا، لیکن ابا کے فورس کرنے پر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ میری پک اینڈ ڈراپ کی ڈیوٹی سکندر کے ذمے تھی، لیکن میں نے ابا کو منع کر کے رکشہ لگوا لیا تھا۔ اور پھر پہلی بار میری اور سکندر کی آمنے سامنے کوئی بات ہوئی تھی۔ سکندر نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے اس کے ساتھ یونیورسٹی جانا اچھا نہیں لگتا، تو میں نے بھی صاف گوئی کی حد کر دی اور کہہ دیا ہاں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ سکندر اپنا منہ لے کر واپس ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی کے بہانے ہی میری ملاقات بہروز سے بھی ہو جایا کرتی تھی۔ بہروز نے کہا کہ میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ رشتہ بھیجے گا، اور میں بھی مطمئن تھی کہ میرے اور سکندر کی شادی کو 2 سال کا وقت دیا گیا ہے تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ لیکن میرے سر پر قیامت تب ٹوٹی جب اچانک دادا جان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور ان کی ایک ہی بات کہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ میری اور سکندر کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا تھا؟ سب نے ان کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے شادی کی تیاریاں کرنے لگ گئے تھے۔ میں حیران پریشان کہ اچانک یہ کیا ہوا ہے، اور میری اسی حیرانی پریشانی میں ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ میں نے ایک دم بہروز کو بتایا تو اس کے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس نے اگلے ہی دن اپنی امی اور بہن کو ہمارے گھر بھیجا، لیکن اماں ابا نے انکار کر دیا تھا۔ جیسے ہی اماں ابا نے انکار کیا، میں سامنے آ گئی اور بتا دیا یہ رشتہ میری مرضی سے آیا ہے اور میں بہروز سے ہی شادی کروں گی، سکندر سے نہیں۔ ابا نے میرے منہ پر زور کا تھپڑ مارا اور مجھے کمرے میں بند کر کے بہروز کی ماں اور بہن کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، لیکن کسی نے میری نہیں سنی تھی۔ مجھ سے فون بھی لے لیا گیا تھا اور میرا گھر کمرے سے باہر نکلنا بند کر دیا گیا تھا۔ میں بے بسی سے ہاتھ ملتی سوچتی رہی کہ میں کیا کروں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ایک روز دیا مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اماں نہیں جانتی تھی کہ دیا بہروز کی کزن ہے، اس لیے دیا کو مجھ سے ملنے دیا اور تلقین کی تھی وہ مجھے سمجھائے، لیکن وہ تو میرے پاس پیغام لے کر آئی تھی بہروز کا۔ بہروز مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، سو دیا نے اپنے فون سے میری اس سے بات کروائی تھی، اور بہروز کی آواز سن کر میں کتنی دیر تک بس روتی ہی رہی تھی۔ بہروز کی ماں اور بہن بہت دل برداشتہ ہو کر ہمارے گھر سے گئی تھیں، اس لیے دوبارہ رشتہ مانگنے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور میرے ماں باپ تو کبھی میری شادی سکندر کے سوا کسی سے نہ کرواتے، اسی لیے طے پایا گیا تھا کہ میں بہروز کے ساتھ بھاگ جاؤں۔ میرے ماں باپ نے اس کے سوا اب میرے لیے کوئی اور راستہ چھوڑا بھی نہیں تھا۔ جس دن میرا نکاح تھا تو میں چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی اور سب سے نظر بچا کر گھر سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی تھی، جہاں بہروز میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے لے کر وہ سیدھا عدالت پہنچا تھا اور ہم دونوں نے نکاح کر لیا تھا۔ میرے پیچھے کیا قیامت ٹوٹی ہوگی میں جانتی تھی، لیکن مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ دیا نے بتایا میرے پیچھے ابا نے بہت ہنگامہ کیا تھا، اور پھر میری میٹرک پڑھتی بہن اریبہ کا نکاح جلدی بازی میں سکندر سے کر دیا گیا۔ میں نے سنا تو جانے میرے دل میں کیوں کچھ چبھا سا تھا، لیکن پھر میں بہروز کی طرف دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ نکاح کے بعد بہروز مجھے لے کر اپنے گھر گیا تھا، جہاں مجھے دیکھ کر بہروز کی امی نے بہت ہنگامہ کیا تھا اور مجھے اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی ایک ہی بات تھی کہ میں بہروز اس لڑکی کو طلاق دے دوں، ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ میں اپنے آنسو پیتی ایک طرف کھڑی تھی اور بہروز انہیں سنبھالنے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں بہروز کی بہن شمسہ باجی بھی خبر سن کر پہنچ گئی۔ مجھے وہ بہت اچھے سے ملی تھی اور پھر اپنی امی کو لے کر کمرے میں چلی گئیں اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ جتنی دیر تک وہ دونوں ماں بیٹی مشورہ کرنے میں مصروف تھیں، میں ایک ٹانگ پر خوف زدہ سی کھڑی تھی، اور جب میری ساس کمرے سے نکلی تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ماں کی طرح ان کے کچھ ارمان ہیں اور ان ارمانوں کو وہ پورا کرنا چاہتی ہیں، اسی لیے میری اور بہروز کی شادی ساری دنیا کے سامنے دھوم دھام سے ہوگی۔ تب تک میں اپنی ساس کے کمرے میں رکوں گی، یہ ان کا حکم تھا۔ سو میں نے اور بہروز نے مان لیا۔ ہمارے لیے یہی بڑی بات تھی کہ وہ مان چکی ہیں، اور پھر یوں اگلا 1 ماہ تیاریوں میں گزرا تھا، اور پھر میری اور بہروز کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میری ساس بذات خود میرے ماں باپ کو بھی بلانے گئی تھی، لیکن انہوں نے میری ساس کی بہت بے عزتی کی تھی اور وہ روتی ہوئی آئی تھی۔ مجھے اماں ابا پر بہت غصہ آیا کہ کیوں وہ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو میری ساس اچھی تھی جنہوں نے اماں ابا کی اس حرکت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ جس نے میری اور بہروز کی شادی ہوئی، اس رات میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جنہیں بہروز فوراً ہسپتال لے گیا تھا۔ واپسی دوسرے دن ہوئی تھی۔
میری ساس کافی بیمار ہو چکی تھی اور اپنی ماں سے یعنی بہروز کی نانی سے ملنا چاہتی تھی، جو دوسرے شہر رہتی تھیں اور بڑھاپے کی وجہ سے آ نہیں پائی تھی۔ بہروز مجھے امی کا خیال رکھنے کی تلقین کر کے شادی کے دوسرے روز ہی نانی کو لینے چلا گیا تھا۔ بہروز کے جانے کے بعد ساس کی طبیعت اچانک ٹھیک ہو گئی تھی اور انہوں نے مجھے گھر کے کاموں پر لگا دیا تھا۔ سنا تھا کہ نئی نویلی دلہن سے سب سے پہلے رسم کے مطابق کھیر پکواتے ہیں، لیکن میری ساس نے میری رسم نہیں کی تھی اور مجھے گھر کی ساری ذمہ داری ایک دم ہی سونپ دی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ مل کر میں سارا دن گھر کے کام کرتی تھی اور رات کو بہروز کو یاد کر کے سو جاتی تھی۔ بہروز کو گئے 3 دن ہو چکے تھے، لیکن اس نے نہ کوئی کال کی تھی اور نہ ہی میسج۔ نئی نویلی دلہن کے ساتھ بھلا کون ایسا کرتا ہے؟ میرا دل مر رہا تھا اور مرتے ہوئے دل کو حوصلہ دیتی میں بہروز کی منتظر تھی۔ بہروز 1 ہفتے بعد اپنی بوڑھی نانی اور ماموں کی بیٹی کے ساتھ واپس آیا تھا۔ بہروز کی کزن میری ہم عمر ہی تھی اور اس کا نام ایمان تھا۔ ایمان بہت مغرور اور نخریلی سی تھی، لیکن میری ساس اس کے آگے بچھی جاتی تھی۔ ایک اور بات جو بہروز کے واپس آنے پر ہوئی تھی، میری ساس کی طبیعت ایک دم پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ بہروز کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی تھیں، سو زندگی ایک دم بے رنگ سی ہو گئی تھی۔ کیا کیا سوچا تھا میں نے کہ شادی کے بعد ہنی مون منانے یہاں جاؤں گی وہاں جاؤں گی، لیکن یہاں تو 1 منٹ بھی ابھی تک بہروز کے ساتھ گزارنے کو نہیں ملا تھا۔ میں نے سوچا اس دن بہروز کے لیے کچھ اسپیشل سا کروں گی، اور سارے گھر کا کام ختم کرنے کے بعد جب میں غسل خانے کی طرف فریش ہونے کے لیے جانے لگی تو میری ساس نے مجھے ایک خوشبو دے کر کہا میں وہ لگا کر آؤں، اور ان کے پیر صاحب آنے والے ہیں۔ میں نہا دھو کر وہ خوشبو لگا کر نکلی، لیکن بہروز کے آنے کے وقت ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور بہروز کے پاس نہیں جانے دیا کہ پیر صاحب آنے والے ہیں۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، اور جب صبح اٹھی تو میں اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو دیکھا بہروز آفس جانے کے لیے تیار تھا اور ایمان کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بہروز کا منہ بن گیا تھا اور وہ مجھے غصے میں دیکھ کر آفس چلا گیا۔ اب روز یہی ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی کام سے فارغ ہو کر غسل کرنے جاتی تو میری ساس مجھے خوشبو دیتی اور کہتی پیر صاحب آنے والے ہیں، کیونکہ میری ساس بڑی مذہبی سی عورت تھی اور پیر و فقیروں کے پاس جایا کرتی تھی۔ اسی لیے میں بھی پیر صاحب سے ملنے کی خواہش میں وہ خوشبو لگا لیتی تھی، لیکن خوشبو لگانے کے بعد میری ساس مجھے بہروز کے پاس نہیں جانے دیتی تھی کہ بیٹھی رہو پیر صاحب آنے والے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے ہی مجھے نیند آ جاتی تھی۔ میری جب صبح آنکھ کھلتی تو میں بستر پر کھلتی اور میں بہروز سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے بہت غصہ کرتا اور میری طرف دیکھے بغیر ہی چلا جاتا تھا۔ میں حیران پریشان، جو کہ بہروز میرے لیے جان دینے تک تیار تھا، وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھ سے شدید ناراضگی ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری زندگی میں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری اور بہروز کی ازواجی زندگی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ ختم ہونے کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ رہنے لگی تھی، اور ایک دن میں نے ملازمہ سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ ملازمہ بہت پرانی تھی اور ویسے بھی ملازمائیں بڑی تیز ہوتی ہیں، مالکوں کی ہر حرکت پر نظر ہوتی ہے۔ اور جب میں نے ملازمہ کو اپنے سونے کی چین دے کر پوچھا واقعی پیر صاحب آئے تھے، تو اس نے چھپ کر میرے کان میں ایک ایسی بات کہی جس کو سن کر میری جان نکل گئی تھی کہ میں اپنی زندگی سے اپنے ہاتھوں سے ہی تباہ کر بیٹھی تھی۔ میرے ساتھ میری ساس اور نند نے وہ کیا تھا کہ انسان کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ میری ساس اور نند کا منصوبہ تھا کہ وہ مجھے بہروز کی زندگی سے ایسے نکالیں گی کہ بہروز کبھی میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گا اور نہ ہی اپنی اور بہن سے بدظن ہوگا۔ شادی کے بعد میری ساس نے بیماری کا ڈرامہ کر کے بہروز کو دوسرے شہر بھیجا تھا تاکہ میں اور بہروز ایک دوسرے کے نزدیک نہ آ سکیں، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہی تھی۔ مجھے پیر صاحب کے آنے کی جھوٹی بات بتا کر میری ساس خوشبو کی بوتل مجھے کلوروفارم ڈال کر سنگھا دیتی تھی، جس کے بعد میں ساس کے کمرے میں ہی سو جاتی تھی اور میرا بنایا کھانا ایمان ادائیں دکھا دکھا کر بہروز کو پیش کرتی تھی، اور تب تک مجھے بے ہوشی کی حالت میں میری ساس میرے کمرے میں ڈال آتی تھی اور پھر بہروز کے سامنے میری برائیاں اور ایمان کی تعریفیں کرتی تھی۔ رات کی تنہائی میں مجھے سکون سے سوتا پا کر بہروز سے چڑا ہو کر مجھ سے دور ہوتا چلا گیا اور ایمان کے قریب ہو گیا تھا۔ بہروز سمجھتا تھا کہ سارے گھر کو اس کی ماں اور نانی کو ایمان نے سنبھالا ہوا تھا۔
मैं सारा दिन घूमती हूँ और रात को सोती हूँ। जो उसकी माँ और बहन ने बताया वो मान चुका था, लेकिन अब मैंने अपने रिश्ते को ठीक करने का इरादा किया और बहरोज़ को सब कुछ सच बता दिया। लेकिन अगले ही पल मेरा दिल दहल कर रह गया कि बहरोज़ ने ज़ोर का थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। तुम्हारे लिए मैंने अपनी माँ को नाराज़ किया था, बहुत गलत किया था। तुम इस काबिल नहीं थी कि तुमसे शादी की जाती। तुम ना मेरे हकूक़ कभी अदा किए हैं और ना ही मेरी माँ को संभाला है। तुम दफ़ा हो जाए मेरे घर से और ज़िंदगी से। बहरोज़ की मोहब्बत 4 दिन की थी जो ख़त्म हो चुकी थी। उसने तलाक मेरे मुंह पर मार कर मुझे घर से निकाल दिया था। वे अपनी सारी कश्तियाँ जला कर आई थी। कहाँ जाती वापस, कोई घर नहीं था। बहुत सोचने के बाद मैंने अम्मा अब्बा के घर आ गई थी, जहाँ मेरी हालत देखकर अम्मा अब्बा एक लफ्ज़ नहीं बोले थे। मैंने उनसे बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन मेरे मामले में अपना दिल पत्थर कर चुके थे। मैं खाली हाथ रह गई थी और मेरी बहन, जिसकी शादी सिकंदर से हुई थी, वो माँ बनने वाली थी और सिकंदर के साथ बहुत खुश थी। मैं नादान थी जो माँ बाप के फैसलों की मसलिहत को नहीं समझ सकी थी और हर शय वक्त से पहले चाही थी। वक्त से पहले हर शय की ख्वाहिश ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था।